गुमराह एपिसोड 127। यूं ही सुबह शाम पहरे बदलते रहे। हमें 3 वक्त का खाना बड़ी बाकायदगी से पहुंचता रहा। सिगरेट खत्म होते तो वो हमें वो भी पहुंचाते थे। यूं लगता जैसे हम लंबे अरसे के लिए वहां डाल दिए गए हैं। कोई नहीं पूछता था कि मियाँ तुम कौन हो, कैसे इस चक्कर में फंस गए हो। गोराया इस अरसे में एक दिन भी हमारे पास नहीं आया। उसका कोई आदमी हमसे कोई बात नहीं करता था। इस मुसीबत में पड़कर हम तो भूल ही गए थे कि हम थे कौन और वहाँ आए किस मकसद के लिए थे। हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। 3-4 दिन बाद अलबत्ता गुलाम फरीद हमसे ज़रूर पूछ लेता था कि मियाँ जी, गोराया साहब पूछते हैं कि उनके सवाल का जवाब क्या है। आबी को बहुत गुस्सा आता था इस सवाल पर। किसी दिन तो वो बहुत ज़्यादा तप जाता था और वो बेचारा अपना मुँह सा लेकर रह जाता था। अफसोस मुझे ये था कि बैंक से अब की बार जो भी रुपया हमने निकलवाया वो गोराए के हाथ आ गया। हमारी एक रकम तो यार लोगों ने कश्मीर में हड़प कर ली थी और अब ये दूसरी भी तबाह होती नजर आती थी और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। हैरत मुझे ये होती थी कि उनमें से कभी भी कोई आदमी हमारे करीब नहीं आता था। खाना वो दरवाजे में से अंदर धकेल देते थे और बासी बर्तन वहाँ से उठाकर बाहर ले जाते थे। कोई औरत थी अधेड़ उम्र की, उसको इसी काम पर लगा रखा था उन लोगों ने। वो ऐसी भोली भाली और मासूम नजर आती थी कि उस पर ना मैं हाथ उठाता था ना आबी। वो हमारी रोजी रसा बन गई थी। उसको नाराज करके हम भूखों नहीं मरना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि गोराई की कैद में वो हमारा 15वां दिन था। हम रात को इधर उधर की बकवास करने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे कि मुझे गुसलखाने में जाना पड़ा। अभी मैं वहाँ बैठा ही था कि मुझे किसी तरफ से एक बड़ी ही दिलदोज आवाज़ सुनाई दी, घुटी घुटी, दबी दबी, जैसे कोई बेपनाह अजियत से परेशान होकर फरियाद कर रहा हो। मैंने चौंक कर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। आवाज़ ज़रा देर के लिए उभरती थी और फिर साकित हो जाती थी। मैंने कमरे में लौटकर आबी को जगा दिया। क्या बात है, खैर तो है? खैर ही है। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी है उधर गुसलखाने में, मगर समझ नहीं आता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वहम होगा तेरा। नहीं यार, मैंने खुद सुनी है। इधर आ ज़रा, उधर गुसलखाने में। ये कहकर मैं उसे दूसरे कमरे में ले गया। आवाज़ अब भी आ रही थी, मगर बड़ी मफलूज, बहुत ही घुटी और बड़ी ही नहीफ। यार, ये तो किसी आदमी की आवाज़ है और मेरा ख्याल है कि यह आवाज़ इस कमरे से आ रही है। उसने कमरे की मगरबी दीवार के साथ कान लगा दिए। बिलाशुबा वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी, मगर वो कौन था बदनसीब? गोराए ने उसे क्यों कैद कर रखा था? हमने चाहा कि हम उस दीवार को किसी न किसी तरह तोड़ डालें, मगर हमारे पास कोई औजार नहीं था। हम लौटकर दरवाजे के सामने जा ठहरे। उस वक्त उमर दराज पहरा दे रहा था। ओए कनखजूरे, ज़रा इधर तो आ। क्या गल है भाई जी? मैं कोई बात नहीं करता तुमसे। ये इस कमरे में किसको बांध रखा है तुमने? उसकी आवाज़ें हमें सोने नहीं देती। उधर तो कोई भी नहीं है, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तुझे पता है साले, पर तू बताना नहीं चाहता। कौन है वो? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वो बंदूक लटकाकर दूसरी तरफ चला गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि वहाँ से वो आवाज़ कौन पैदा कर रहा है, मगर वो अपनी जगह ठीक ही कह रहा था। गुसलखाने के अक़ब में जो कमरा बना था उसका दरवाज़ा सामने नहीं था, वो किसी और तरफ खुलता था और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो वापस आया तो बोला, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये आपका वहम है भाई जी, अब आप सो जाएं। सो तो हम जाएंगे उस्ताद, मगर इस मातम को कैसे बंद करें जो कोई आदमी गोराई की लाश पर कर रहा है? आबी ने पलंग की तरफ लौटते हुए कहा। आवाज़ें गुसलखाने में खड़े होकर ही सुनाई देती थी। हमारा कमरा महफूज था। चंद मिनट के तौक़ुफ़ के बाद आबी फिर गुसलखाने में जा घुसा। अब वो आवाज़ें बंद हो गई थीं। यूँ लगता था जैसे कोई थका हारा आदमी अपनी आवाज़ को सदा बसहरा समझकर चुप हो जाए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आबी चंद मिनट बाद वापस आया। अब वो आवाज़ें थम गई हैं। पता नहीं कोई आदमी कब से यहाँ सड़ रहा है। वो खुदा से मदद की दरख्वास्त कर रहा था। ज़रा सब्र करो, हम उसकी मदद को ज़रूर पहुँचेंगे। कोई ना कोई ज़रिया हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मैंने गिरदोपेश पर नज़र डालते हुए कहा, मगर वहाँ मेरे मतलब की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती थी। रात के 2 बज रहे थे और हम बिस्तर पर लेटे अभी तक जाग रहे थे। उमर दराज भी ऊँघने लगा था। वो बरामदे के कोने में सुतून से टेक लगाकर सो गया था। ऐन उस वक्त हवेली के अंदरूनी हिस्से में हमें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सा बेहंगम शोर था जिसका कोई लफ्ज़ हमारी समझ में नहीं आता था। चंद ही लम्हों बाद 2 आदमी तेज़ी से बरामदे में आ गए। उमर दराज अभी तक ऊँघ रहा था। उन लोगों ने आते ही उसके सर पे लाठी दे मारी। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। उसके सर से खून नहीं निकला। लाठी की ज़रब उसे बेहोश कर गई। उससे फारिग होकर उन लोगों ने उसकी जेबों पर हाथ मारा और चाबियाँ निकाल कर वो हमारे दरवाजे पर आन ठहरे। दोनों ने मुँह पर नकाब डाल रखे थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। चाबियां लगाकर उन्होंने ताले खोल दिए। एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला, यहाँ से निकल चले जिलानी साहब, यही नाम है ना आपका? फौरन निकल चलें।
مگر یار تم ہو کون؟ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ ہیر رانجھے کا ہے، جلدی نکلے اور اپنی چیزیں سنبھال لیں۔ ہمارے پاس تھا ہی کیا، جو کپڑے ہم پہنے تھے وہی ہمارے پاس تھے۔ ہم ان کے ساتھ اسی وقت کمرے سے باہر نکل آئے۔ ایک اور آدمی بھی بند ہے اس کمرے میں، اسے بھی نکالو۔ وہ سب کام ہو چکا ہے، آپ تیزی سے باہر نکلیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے دائیں بائیں چلنے لگے۔ برآمدہ ختم ہوا تو وہ ہمیں حویلی کے بڑے حصے میں لے گئے۔ حویلی کے لمبے چوڑے صحن کے نچلے تختے پر ایک چھوٹا ٹرک کھڑا تھا اور اس میں کئی آدمی سوار ہو رہے تھے۔ ہم ٹرک تک پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں فوراً ہی اس کے اگلے حصے میں بٹھا دیا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دو آدمی ایک شخص کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر ٹرک میں آن چڑھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کارروائی میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ انداز ان کا ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی اس شخص کو ٹرک میں ڈالا گیا، کسی نے منہ سے سیٹی بجائی اور ٹرک بڑے دروازے سے نکل کر آگے چل دیا۔ وہ ساری کارروائی اتنی تیزی سے مکمل ہو گئی کہ ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ٹرک کھیتوں سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچا تو اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ حویلی کے اندر کا منظر میری نگاہ میں تھا۔ وہاں بڑی دیر تک گولیاں چلی تھیں، کچھ بتیاں بھی گل ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے اور کیسے اس حویلی پر آن چڑھے تھے۔ ہماری رہائی کے لیے ان لوگوں نے اتنی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ تعداد میں 6 معلوم ہوتے تھے۔ ڈرائیور اس گنتی میں شامل نہیں تھا۔ حویلی میں سے شاید وہ کئی لوگوں کو اٹھا لائے تھے۔ ٹرک بڑی سڑک پر نکلا تو میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، یار جی یہ قصہ کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ڈیرے پر جا رہے ہیں ہم۔ وہی تو پوچھ رہے ہیں ہم، کہاں ہے وہ؟ کون سا ڈیرا؟ بہن جی کا ڈیرا۔ اور کون سا ڈیرا ہے ہمارے پاس؟ تم بھی گھامڑی نظر آتے ہو۔ بہن جی نے تمہاری رہائی کے لیے ہمیں خاص طور پر بھیجا ہے اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ پر یہ بہن جی کون ہے بھائی جی؟ بات دراصل یہ کہ ہم اس دنیا میں نئے نئے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے۔ برے کی ماں کے سر سے نکلتا ہے سورج۔ چپ کر کے بیٹھے رہو ورنہ ٹرک الٹ جائے گا۔ اتنا غصہ نہ دکھاؤ بھائی جی، دیکھو نا آخر ہم بھی تمہارے قدموں کے طفیل ابھی تک بقید حیات ہیں۔ آبی نے آگے سرکتے ہوئے ڈرائیور کو بڑے غور سے دیکھ کر کہا، تمہیں بہن جی کا ہی نہیں پتا تو میں کیا بتاؤں؟ وہ سارے جہاں سے انوکھی ہیں ہماری بہن جی۔ ان کے ساتھ کئی عورتیں بھی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنا جتھا بنایا ہے اور یہ پہلا ڈاکہ ہم نے قندیار پر مارا ہے۔ گورائے کو بھی ہم ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ اچھا، کیا وہ بے ہوش ہے؟ ہاں، کچھ اور لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہیں۔ 4 عورتیں اور 2 مرد ہم نے وہاں سے اٹھا لیے ہیں۔ بڑا مقابلہ ہوا ہوگا؟ ہاں، گولی چلی ہے۔ میرا خیال ہے کہ گورائے کے 3-4 آدمی شدید زخمی ہیں۔ ایک تو مری گیا ہوگا، اسے سینے پر گولی لگی تھی۔ پر یہ ڈاکہ کیوں ڈالا تم نے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ثواب کا کام ہے کیا؟ مجھے کیا پتا، بہن جی کا حکم تھا سو ہم نے وہ پورا کر دیا۔ پھر وہی بہن جی؟ بھائی کچھ پتا بھی تو چلے کہ وہ بہن جی ہیں کون؟ وہ کوئی لڑکی ہے کیا؟ تو اور کیا کسی مرد کو بھی تم بہن جی کہہ سکتے ہو؟ وہ بدمزہ ہو گیا۔ میں اپنے اس دوست کو کئی بار بہن جی کہہ چکا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ سیدھا تمہیں ان کے پاس لے چلیں۔ کہاں رہتی ہیں وہ؟ یہاں سے کوئی 2 گھنٹے کا راستہ ہے، بیچ میں دریا ہے، ہمیں کشتی میں بھی سفر کرنا پڑے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تیرنا بھی آتا ہے۔ آبی خوش دلی سے بولا۔ ڈرائیور کچھ زیادہ ہی نکچڑا معلوم ہوتا تھا۔ وہ بولا، تیرے تیرنے سے کیا ہوگا، سب کو کشتی میں بٹھانا پڑے گا۔ اچھا یار تم ناراض نہ ہو، ایک ذرا تم ہمیں ہی چھڑا لائے ہو نا، اور تو کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے ہمارے لیے۔ مگر یہ بتاؤ یہ جتھا کیسے بنا لیتے ہیں لوگ؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کئی بدماشوں کو اپنی ٹولی میں ملانے کے لیے لمبی رقمیں خرچ کی ہیں بہن جی نے۔ میسولینی بھی ہمارے گروہ میں شامل ہے اور گل خان بھی، ان کو بہن جی نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اچھا، مگر وہ ان سے کیا کام لیتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اس طرح غریبوں کی رہائی کے لیے کوشش کرتی ہیں، یا کوئی مسجد بھی بنوائی ہے انہوں نے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ مسجد بھی بنوا سکتی ہیں، مگر تمہارا مطلب کیا ہے آخر؟ تم مذاق اڑا رہے ہو ان کا؟ توبہ توبہ، ہماری یہ مجال نہیں ہو سکتی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ چپ رہو یار، تم بہت بولتے ہو، پیچھے دیکھو کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا؟ نہیں کوئی نہیں آ رہا، تم بے فکر رہو، ساری بتیاں تو تم گل کر آئے ہو نا، کتنی عورتیں لائے ہو ساتھ؟ بہن جی کا یہی حکم تھا، ان سب کو بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ یار تیری بہن جی نے تو کمال کر دیا ہے، قندیار کی حویلی ہی تباہ کر دی۔ آخر کیا دشمنی تھی اس کی گورائے سے؟ ڈاکہ خامہ خواہ نہیں پڑتا، کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، اتنی دور سے آئے تھے ہم، خالی ہاتھ کیسے واپس جاتے؟ تمہارا نام جیلانی ہے نا؟ نہیں جیلانی یہ ہے، اس کا فوٹو لے لو، اس کا نام بڑا یاد ہے تمہیں؟ ہاں، بہن جی کا یہ حکم تھا، وہ کہتی تھی کہ جیلانی کے بغیر واپس نہیں آنا۔ اچھا، وہ کیسے جانتی ہے اسے؟ کیوں بھائی، تیری کب سے واقف ہے وہ بہن جی؟ مجھے کیا پتا، میں نے تو آج ہی نام سنا ان بہن جی کا۔ پر یہ پتا ڈرائیور صاحب وہ آدمی کون تھا جو ہمارے ساتھ والے کمرے میں بند تھا؟
اسے شاید کئی دن سے کھانا بھی نہیں ملا تھا، بہت کمزور ہو رہا تھا وہ، اس کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے وہ۔ مگر اسے کس لیے بند کیا گیا اس قید خانے میں؟ پتہ نہیں جی، بس بہن جی کا حکم تھا کہ اسے بھی ضرور ساتھ لانا۔ تجوری میں سے البتہ ہمیں کچھ نہیں مل سکا، اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اس گورائے نے اپنی ہی جیل بنا رکھی تھی، اسے بھی ساتھ لے آئے ہو کہ نہیں؟ اسے تو لانا ہی تھا، اصل مجرم تو وہی ہے۔ میرا خیال ہے بہن جی اس کے لیے گولی کا حکم دیں گی، بہت غصہ ہے انہیں اس گورائے پر۔ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ٹرک اب بڑی سڑک سے ہٹ کر ایک تنگ سی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑک پر چل رہا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹے میں ہم دریا پر جا پہنچے۔ ان کا انتظام مکمل معلوم ہوتا تھا۔ دریا کے کنارے ایک بڑی سی کشتی کھڑی تھی، اتنی بڑی کہ اس میں وہ منی ٹرک پورا سما سکتا تھا۔ ڈرائیور نے کیا بھی یہی، ٹرک سیدھا کر کے اس نے کشتی تک پہنچا دیا۔ میں تو سمجھا وہ ڈوب ہی جائے گی، مگر نہیں، کشتی میں جو ملا سوار تھے فوراً ہی کشتی کا انجن انہوں نے سٹارٹ کر کے دوسری طرف بڑھا دیا۔ وہ دریا سندھ کا بہت چوڑا پارٹ تھا اور اس میں کئی ایسی ہی کشتیاں ڈال دی گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دوسرے کنارے تک جا پہنچے۔ کشتی سے اترتے ہی وہ منی ٹرک دائیں طرف بڑھا اور کوئی آدھے گھنٹے میں ہم ایک پہاڑی کے سامنے جا پہنچے۔ اس کی گھنی جھاڑیاں راستہ نہیں دیتی تھیں، مگر ان میں مختلف پگڈنڈیاں سی بنی ہوئی تھی۔ ٹرک میں موجود ان لوگوں نے بے ہوش آدمیوں کو کندھے پر ڈالا اور ہمارے آگے چل دیے۔ وہ اس ورزش کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ 4 عورتیں تھیں اور 2 مرد، اور وہ سب کے سب چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر گھنے جنگل میں گھس گئے۔ اب ہمیں غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ 2 پہرے داروں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ انہیں وہ دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ کتنے آدمی لائے ہو؟ ایک پہرے دار نے پوچھا۔ وہ ملیشیا کی وردی پہنے تھا۔ یہ 8 آدمی ہیں، 4 آدمی اور 2 مرد بے ہوش ہیں اور 2 زندہ سلامت ہیں۔ چلو ان کو اندر لے چلو اور ان پر نگاہ رکھو گل خان۔ ایک آدمی نے بڑے ہی تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ گل خان کس مصیبت کا نام ہے۔ وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھا تھا۔ بڑا دیو ہیکل جوان تھا وہ، عمر اس کی یہی کو 32 سال ہوگی۔ آنکھیں اس کی حیرت انگیز حد تک بڑی تھیں۔ وہ آدمی کو دیکھتا تو اس پر کپ کپی طاری کر دیتا تھا۔ پنجے میں اس کے شیر جیسی طاقت تھی اور بہن جی نے اسے بھی رام کر لیا تھا۔ ڈرائیور نے بتایا تھا کہ اس نے بڑی رقمیں خرچ کر کے وہ گروہ تیار کیا تھا۔ گل خان کو خدا جانے اس نے کتنی رقم دی ہوگی۔ اس نے مجھے اور آبی کو غار کے اندر جانے سے روکا اور بولا، آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، بہن جی جو حکم دیں گی وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ عورتیں اندر چلی گئیں تو دونوں مردوں کو بھی وہ غار میں لے گئے۔ آبی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس جوان کا پنجہ دیکھا ہے تو نے؟ میرا خیال ہے گل خان نے اس کی بات سن لی تھی۔ اتنے میں میسولینی باہر آ گیا۔ دونوں بے ہوش آدمی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے انہیں کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ بہن جی کا حکم ہے کہ ہم ان دونوں کو ابھی فرید پور پہنچا دیں۔ آپ بھی آئیں بھائی جی اور ٹرک میں بیٹھ جائیں۔ میسولینی اکھرے بدن کا بہت ہی چاقو چوبند آدمی تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ جب وہ بات کرتا تو اس کی بائیں آنکھ خود بخود پھڑکنے لگتی تھی۔ تو پھر چلو، ٹرک کی طرف نکل چلو، یہ گویا ابھی تک بے ہوش ہے۔ ہاں، اس رومال نے اپنا کام دکھا دیا ہے، سب کے سب بے ہوش ہیں۔ میسولینی نے ٹرک کی طرف دونوں آدمیوں کو تیز بھگاتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دوبارہ ٹرک میں جا بیٹھے۔ سندھو بھی ان کے عقب میں آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو گل خان اس کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ ہم ٹرک کے پچھلے حصے میں جا بیٹھے۔ ہم نے راستے بھر بہت کوشش کی کہ ہمارے ساتھ جو 2 آدمی بیٹھے ہیں ان سے اس شخص کے بارے میں معلوم کر سکیں جو گورائی کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ بولتے نہیں تھے۔ آبی نے مجھے ان سے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ آبی بولا، یار سمجھ نہیں آتا کہ آخر بہن جی نے اس گورائے کو پکڑا کس لیے ہے۔ دیکھ تو کتنا معصوم نظر آتا ہے یہ سالا، جیسے ابھی روتے روتے سو گیا ہو۔ میں نے گورائے کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دوسرا آدمی واقعی بہت ہی نڈھال ہو رہا تھا، مگر جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی شکل و صورت گورائے سے اس قدر ملتی تھی کہ ان دونوں میں پہچان مشکل تھی۔ ان کا قد کاٹ بھی ایک جیسا تھا اور چہرے کے نقوش میں تو اس قدر مشابہت تھی کہ میں دونوں میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، اور ان دونوں کو ان لوگوں نے لاشوں کی طرح ہمارے سامنے ڈال رکھا تھا۔ انہیں کلوروفارم کچھ زیادہ ہی سکھا دیا گیا تھا۔ آبی نے بھی ان کی اس بے مثال مشابہت کو پہچان لیا تھا۔ وہ کبھی گورائے کو دیکھتا اور کبھی اس دوسرے آدمی کو جس کا نام ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان دونوں کی شکلیں اتنی ملتی ہیں کہ ان میں تمیز کرنی مشکل ہے۔ ذرا دیکھ تو۔ ہاں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ ایک ماں کے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ان میں حیرت انگیز مشابہت ہے۔ ارے اب میں سمجھا کہ اس بہن جی نے اس آدمی کو کیوں وہاں سے نکالا ہے۔ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو میرا خیال ہے مکرم علی اٹھا رہا ہے اس مشابہت کی بنا پر۔ ہو سکتا ہے یہی شخص قندیار کی جاگیر کا اصل وارث ہو۔ ہماری باتیں چلتے ٹرک میں وہ دونوں آدمی نہیں سن رہے تھے جو دوسری دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ آبی بولا، یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے مجھے، ورنہ یہ دونوں آدمی ایک ہی حویلی میں اس طرح نہیں ملتے
کہ ایک تو 16 سال سے قید تھا اور دوسرا بے حد آزاد۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ بہن جی سے مل کر ہی معلوم ہوگا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ ٹرک کوئی 15 میل آگے جا کر ایک گاؤں میں ٹھہر گیا۔ اس وقت وہ پھٹ رہی تھی۔ ٹرک درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ایک کچے گھر کے سامنے جا ٹھہرا۔ سندھو نے ٹرک چھوڑ دیا۔ دونوں آدمیوں کو ان لوگوں نے پھر کندھوں پر اٹھایا اور مکان کے اندر لے گئے۔ گل خان اور میسولینی بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ سندھو ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ ٹرک کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ جب ہم مکان کے اندر پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ باہر سے اس مکان کی دیواریں اگرچہ کچی تھیں مگر اس کے کمرے پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بڑا سا برآمدہ تھا۔ بے ہوش آدمیوں کو برآمدے میں چارپائیوں پر ڈال دیا گیا تو وہ دونوں آدمی جو انہیں اندر لائے تھے فوراً ہی باہر نکل گئے۔ اب گل خان اور میسولینی ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی آدمی باہر نہیں آیا۔ کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے اور صرف ایک ادھیڑ عمر عورت ہی ہمارے سامنے کھڑی تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ گل خان بولی اندر جا کر بہن جی کو اطلاع دو، کہو گل خان آیا ہے۔ خوش آمدید گل خان، کیا خبر لائے ہو؟ ایک بڑی ہی گمبھیر آواز نے اس کا استقبال کیا۔ کوئی عورت تھی جس کا لب و لہجہ پشتونی معلوم ہوتا تھا۔ وہ بلا شبہ سرحد کی رہنے والی معلوم ہوتی تھی۔ سلام بہن جی، میں گورائے اور تجمل حسین کو لے آیا ہوں اور یہ دونوں آدمی بھی حاضر ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام غلام جیلانی ہے اور دوسرے کا اسلم آبی۔ بہت اچھا کیا تم نے، اس گورائے کو پچھلے کمرے میں ڈال کر ہوش میں لاؤ اور اس تجمل حسین کو بھی۔ گورائے کو باندھ کر رکھو، یہ ہوش میں آ جائے تو مجھے اطلاع دو۔ آپ بیٹھے بھائی جی، آخری جملہ اس نے ہم سے کہا۔ گل خان اور میسولینی نے دونوں آدمیوں کو وہاں سے اٹھایا اور دائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر لے گئے۔ میں اور آپ بھی وہیں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ وہ عورت ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں ایک پردہ ستنا تھا اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ اس کے عقب سے بھی ہمارا جائزہ لے چکی تھی۔ وہ عورت ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہم بیٹھ چکے تو وہ بولی، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی جلدی کو مدد نہ کر سکے۔ گورائے کو اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ قندیار میں آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جی نہیں، بس بندھے رہتے تھے اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مگر آپ ہمیں کب سے جانتی ہیں؟ آپ آسیہ کے بھائی ہیں نا؟ جی ہاں، میں اسی بدنصیب کا بھائی ہوں۔ ایسا نہ کہیں، ہمیں آپ کی قید کا جیسے علم ہوا ہم نے ان آدمیوں کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ ہم آسیہ کے بڑے احسان مند ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے مگر یہ اس کے احسان کا ہی بدلہ ہے جو ہم چکا رہے ہیں۔ آپ کب سے جانتی ہیں اسے؟ یہ بہت پرانی بات ہے مگر ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اسی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو قندیار میں گورائے نے باندھ لیا ہے۔ بولی، ان کے لیے چائے تیار کرو۔ اس نے اپنی خادمہ کو آواز دے کر کہا، اس گورائے کو آپ نے کیوں اٹھوا لیا اور وہ تجمل حسین کون ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو جلدی بتا دیں گے، ابھی آپ آرام کریں، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں۔ نہیں بہن جی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ مہربانی ہم پر کیوں کی۔ ایک پورا گروہ آپ کا مداح ہے، آپ کے حکم پر وہ ہر کام کر جاتا ہے۔ وہ گورائے کو اٹھا لائے، قندیار میں گولی چلی، کوئی نہیں جانتا کہ کتنے آدمی مارے گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت حیران کن ہے۔ ہمیں اپنی رہائی کی بہت زیادہ خوشی ہے مگر اصل راز پر تو ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ بھائی جی، آپ جانتے ہیں کہ جب آسیہ راولپنڈی جیل سے رہا ہوئی تو ایک لڑکی اس کے ساتھ اور بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے چل رہی تھی مگر اس کو میں نے کار میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ ہماری بہن تھی زرینہ، ہماری سگی بہن۔ وہ 14 سال کی قید کاٹ رہی تھی۔ آسیہ کے ساتھ وہ بھی رہا ہو گئی، اسے بھی آسیہ ہی رہا کر کے لائی تھی اور یہی وہ احسان تھا جس کا بدلہ ہم چکا رہے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا مگر اس گورائے اور تجمل حسین کا قصہ کیا ہے؟ یہ راز کی بات ہے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ آپ آرام کریں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ پردے کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز معدوم ہونے لگی۔ اس کی خادمہ بولی باہر آئی اور ہمیں اشارہ کر کے وہ ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں 2 پلنگ بچھے تھے، ہم ان پر جا بیٹھے مگر ہماری حیرت کسی بھی طرح کم نہ ہو سکی۔ اس بہن جی کے رویے نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا، وہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ آبی بھی خاموش تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک بار پھر وہاں سے اٹھ کر بہن جی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ چونکی۔ کون ہے؟ اس کا لہجہ بلا شبہ مجھے پشاوری جیسا معلوم ہوتا تھا۔ وہ زبان کو خاص طور پر بل دے کر بات کرتی تھی۔ میں ہوں غلام جیلانی، مجھے یہ بتائیں کہ آسیہ اس وقت کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنے گاؤں جا چکی ہے۔ کون سا گاؤں؟ وہ تو لاہور میں رہتی تھی۔ پتہ نہیں، وہ فیصل آباد کے قریب کسی گاؤں کا ذکر کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچی ہوگی۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کو اس نے اتنے بڑے کام کے لیے تیار کیا اور خود غائب ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا بہن جی، مجھے بتائیں کہ اصل بات کیا ہے؟ آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ یہاں ہوتی تو میں آپ کو اس سے ملا نہ دیتی۔ میں نے چاہا کہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاؤں مگر وہ اندر سے مقفل تھا۔
مجھے اس عورت کی شخصیت 2 حصوں میں بٹی نظر آتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس کا وہ روپ اپنا نہیں ہے، وہ جو ہم پر ظاہر کر رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ مگر وہ کون تھی اور ہم سے اس قدر گہری ہمدردی کی اس کی اصل وجہ کیا تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتنے میں بولی میرے عقب میں آ ٹھہری اور بولی، چائے میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دی ہے، پی لیں۔ اس کا لہجہ بھی خالصتاً سرحدی معلوم ہوتا تھا، مگر وہ بات پنجابی میں کرتی تھی۔ پتہ نہیں اسے بولی کیوں کہتے تھے۔ بہن جی، کیا میں آپ کے روبرو ہو سکتا ہوں؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا سوچ رہی ہے آپ کو؟ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی، آپ اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، بس یہی کافی ہے۔ آپ کو معلوم ہے گورائے نے ہماری پستول اور ہماری رقم بھی اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ وہ رقم گل خان لے آیا ہے اور آپ کے پستول بھی، وہ آج آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں ابھی گل خان سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے پلٹ کر آبی کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ چائے کے برتن سیدھے کر رہا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں اس بہن جی سے ملنے گیا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی پراسرار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملی نہیں تم سے؟ نہیں، کہتی ہے کہ میں پردے کی بہت زیادہ پابند ہوں۔ میرا خیال ہے یار بات اتنی نہیں جتنا وہ بتا رہی ہے۔ آسیہ نے وہ رقم جو گورائے کے ہاں سے اٹھائی تھی وہ اس نے بہن جی کو لا کر دے دی ہوگی۔ کوئی نہ کوئی ایسا سودا ضرور ہوا ہے، ورنہ یہ ہم پر اتنی مہربان نہ ہوتی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ تو کچھ بتاتی ہی نہیں ہے۔ خیر، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چائے پی لو، ہم گل خان سے بات کریں گے۔ یہ مکان تو خاصا وسیع نظر آتا ہے، پچھلے حصے میں بھی 3-4 کمرے موجود ہیں اور اس سے آگے شاید صحن ہے۔ ہاں، گل خان گورائے کو لے کر ادھر ہی گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا۔ آبی نے چائے میرے سامنے رکھ دی۔ بولی نے ہمارے لیے پراٹھے بھی تیار کر دیے تھے، ان میں نمک زیادہ تھا مگر پھر بھی وہ مزہ دیتے تھے۔ ابھی ہم چائے پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ گل خان اندر آ گیا۔ وہ بولا، اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں تو ابھی ٹرک یہاں پر ہی ہے، اس میں بیٹھ کر چلے جائیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہمیں بہن جی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا ہمیں یہاں سے رخصت کرنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا ہے؟ جی ہاں، وہ یہی چاہتی ہیں، مگر ابھی ہم 2-4 دن یہاں ٹھہریں گے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ ششوپنج میں پڑ گیا۔ آپ یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ہم آسیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ بہن جی نے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے، ہم یہ بات کیسے مان لیں؟ سنو گل خان بھائی، بہن جی سے کہہ دے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں آسیہ کا پتہ وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آبی نے بڑے ہی پرعزم لہجے میں یہ بات کہی، وہ کسی قطعی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ آسیہ کے بارے میں یہی کچھ جانتی ہیں۔ اتنے میں میسولینی بھی اندر آ گیا۔ وہ بولا، میں نے گورائے کو باندھ کر ڈال دیا ہے، اسے ہوش آ چکا ہے، تجمل کو بھی کھانا کھلا دیا گیا ہے، اسے صحت مند ہونے میں کچھ دن ضرور لگیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، بہن جی سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر گل خان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ مسلسل کئی گھنٹے گزر گئے، ہم نے سر تکیوں پر رکھا اور ذرا دیر کے لیے اونگ گئے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو عقبی کمرے سے کسی کی زبردست چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں دم بخود رہ گئے، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی آدمی کو باندھ کر زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ کون ہو سکتا ہے؟ آبی نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون بد نصیب ہے، آؤ معلوم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے کمرے کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ عقبی کمرے کا دروازہ جیسے ہی ہم نے کھولا، ایک عجیب سا خوچنگ کا منظر ہمیں نظر آیا۔ میسولینی نے گورائے کو باندھ کر چھت کے ساتھ ایک رسے سے لٹکا رکھا تھا اور خود کوڑا ہاتھ میں لے کر اس پر بار بار مار رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ذرا دیر کے لیے اپنا کوڑا روک لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ یہ بڑا ہی پیارا منظر ہے اور اس کی چیخیں بہت آرام پہنچاتی ہیں، انہی کو سننے کے لیے ہم ادھر آ گئے۔ آبی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اندر سے وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ گورائے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ یہ اسی قابل ہے حرامزادہ، بہن جی نے حکم دیا کہ اس کی پہلی ٹھکائی ابھی ہونی چاہیے۔ یا یاش انسان، اس نے بے شمار لڑکیوں کو ذلیل کیا ہے، یہاں تک کہ آسیہ کو بھی۔ کونے میں کھڑے گل خان نے کہا۔ وہ بھی اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور دوسرے کمرے کی کھڑکی میں بہن جی موجود تھی، وہاں بھی اس نے اپنے سامنے پردہ تان رکھا تھا۔ وہ خود نظر نہیں آتی تھی مگر وہ ہمیں پوری طرح دیکھ سکتی تھی۔ کام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی تو بس اتنا ہی کافی ہے، میسولینی نے کہا۔ گورائے اس اذیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میسولینی نے اس کا رسہ ڈھیلا کر کے اس کے بازو کھولے اور اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں ڈال دیا۔ پھر دروازہ باہر سے مقفل کر کے وہ ہمارے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ اس کمرے میں تجمل حسین چارپائی پر لیٹا تھا۔ گورائے کی چیخو پکار نے اسے بھی دہلا دیا تھا۔ اب کیا حال ہے آپ کا تجمل حسین صاحب؟ گل خان نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ یہ کون چیخ رہا تھا؟ وہی تھا، آپ کا بدلہ ہم نے اس سے لے لیا ہے۔ گل خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تجمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، پائنتی کی طرف۔ چارپائی پر میرا بوجھ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔
اٹھ جا تجمل حسین، اور مجھے بتا اس گورائے نے تجھے کیوں قید کر رکھا تھا؟ تیری مصیبت کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میری مصیبت کی وجہ میری شباہت ہے۔ وہ میرا دشمن اسی لیے بن گیا تھا کہ میری صورت اس سے ہو بہو ملتی تھی۔ مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تیرا اس سے کیا رشتہ تھا؟ میں دراصل ہمارا باپ ایک تھا، محسن علی گورایا، اور میری ماں اس کی داشتہ تھی۔ وہ مراد پور میں رہتی تھی۔ مکرم علی مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ مراد پور میں بھی قندیار کی جاگیر شامل ہے۔ میری ماں لبانہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی مر چکی ہے، اور مکرم کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے۔ مکرم سے میں 5 سال پہلے ملا تو اس نے بجائے میری مدد کرنے کے مجھے قید کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں ان کی جاگیر پر قبضہ نہ کر لوں۔ جب سے میں قندیار کی حویلی میں پڑا ہوں، کوئی 2 مہینے پہلے مجھ سے ایک عورت ملنے کے لیے آئی تھی۔ اسی نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں تجھے یہاں سے چھڑا لوں گی۔ نام کیا تھا اس کا؟ اس کا نام آسیہ تھا۔ اسے مکرم نے اپنی داشتہ بنا لیا تھا۔ میری رہائی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، مگر یہ بات مجھے تو کسی نے نہیں بتائی۔ اب وہ کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے پھر نہیں دیکھا۔ تو اب بہتر محسوس کر رہا تجمل حسین؟ اٹھ جا، تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ تیری جگہ اب مکرم علی قید بھگتے گا۔ میں یہی محسوس کر رہا ہوں، کسی نے تیرے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کر رکھا ہے۔ میں سمجھا نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر رنگت سی ابھر آئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت خوش ہو گیا ہو۔ میرا یہی خیال ہے، جلدی تجھے کوئی اپنے پروگرام میں شامل کر لے گا۔ میں خاصی بلند آواز سے بول رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ بہن جی بھی میری آواز سن لے، اور وہی ہوا۔ پہلو کے کمرے سے بہن جی کی آواز ابھری، گل خان، تجمل کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی تجمل نے وہ آواز سنی، وہ ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اٹھو بھائی جی، اب بیماری کا ایک قصہ ختم کرو، خاصی جان میں ہو تم، کچھ گھی شی کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تجمل اٹھ بیٹھا اور جوتے پہن کر گل خان کے ساتھ پہلو کے کمرے میں جا گھسا۔ میسولینی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ میں آبی کو لے کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ ابھی تک تجمل کی باتوں پر سخت حیران تھا۔ یار، یہ تجمل بھی عجیب ہے، پکا حرامی ہے، داشتہ کا بیٹا، کسی گنتی کھاتے میں تو نہیں آ سکا، اب کیا کر سکے گا؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہن جی اس سے کوئی زبردست کام لینا چاہتی ہے۔ تو پھر اب تو کیا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر اس بہن جی کو دیکھے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آسیہ یہی ہے۔ نہیں یار، وہ تو تجھے دیکھ کر پاگل ہو جاتی۔ یہ وہ نہیں ہے، ہمیں ماں جی کے پاس چلنا چاہیے۔ ہاں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی گل خان آتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میسولینی ہمارے پاس آیا۔ آئے، آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں، چلے میرے ساتھ۔ وہ ہمیں عقبی کمروں سے گزار کر سب سے پچھلے برآمدے میں لے گیا۔ منظر وہاں کا بہت دل گداز تھا۔ گرائے کو ان لوگوں نے ایک بار پھر باندھ لیا تھا، اور اب اس کے بدن پر کوئی قمیض نہیں تھی۔ وہ ہوش میں تھا، اور اسے ان لوگوں نے ستون سے جکڑ رکھا تھا۔ لکڑی کا پرانی طرز کا ستون مجھے سلیب کی یاد دلاتا تھا۔ گورایا ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اب اس سے کیا سلوک کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی درخواست تھی۔ چند لمحوں بعد گل خان وہاں آ گیا۔ وہ بولا، گورائے، تجھے معلوم ہے کہ تو اب تک کتنے گھرانوں کی عزت خاک میں ملا چکا ہے؟ مجھ پر رحم کرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، میرا کوئی جرم ثابت نہیں ہے، مجھے اور ذلیل مت کرو۔ ذلت عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، البتہ بہن جی کا حکم ہے کہ تمہیں آج ہی گولی مارتی جائے، اور میں اسی لیے آیا ہوں۔ نہیں گل خان، ایسا نہ کرو یار، یوں باندھ کے تو جانور کو بھی نہیں مارتے۔ اس کی باتوں میں مت آؤ گل خان، یہ واجب القتل ہے، اسے ابھی ختم کر دو۔ یہ آواز بہن جی کی تھی۔ وہ کمرہ کمرہ گھومتی تھی، اور ہر کمرے کے دروازے کو اس نے اندر سے تالا لگا رکھا تھا۔ گل خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گورائے کے سینے کو تاک کر اس نے گولی چلا دی۔ 1 2 3، چوتھی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گورایا ستون سے بندھا ستون جیسا ہو چکا تھا، اس کا سر ڈھلک کر نیچے آ رہا تھا، اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ جیسے ہی گورائے نے سر ڈالا، گل خان نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھول دیں۔ اس کو پچھلی دیوار کے ساتھ دفن کر دو، یہ اسی لائق تھا۔ بہن جی کی آواز مجھے سنائی دی۔ اس عورت نے مجھے اور آبی کو حیران کر رکھا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ گل خان اور میسولینی اس کا حکم بے چو چرا مانتے تھے۔ گرائے کا قتل میرے لیے بڑا ہی اذیتناک ثابت ہوا۔ آبی بھی سخت پریشان تھا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ مجھے لوٹنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بہن جی اس تماشے کو دیکھ کر کمرے کے اندر چلتی ہوئی کسی اور حجرے میں جا بیٹھی تھی۔ میسولینی اور گل خان نے گورائے کی لاش کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور کٹے ہوئے بکرے کی طرح اسے مکان کے عقبی حصے میں لے گئے۔ ہم وہاں سے نکل کر ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ بیٹھے۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ تجمل حسین دوبارہ باہر نہیں آیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ گئے۔ اب وہ نیا جوڑا زیب تن کیے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ نہا کر آئے ہیں،
किसी ने उनके जिस्मों पर इतर भी उंडेल रखा था। आबी उन्हें देखते ही बोला, मेरा ख्याल है कि आप बहन जी से कहें कि वो हमारी चीज़ें वापस कर दें, हम आज ही यहाँ से चल देंगे। चीज़ें? कैसी चीज़ें बहन जी के पास हैं? जी कुछ रकम है और हमारे हथियार भी। ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग इस घर के राज को राज़ी रहने देंगे। ये भी कोई कहने की बात है? हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ, सुना है आपका पेशा भी यही है। गुल खान ने हमारे पास बैठते हुए कहा, ये बात किसने बताई? मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है गलत भी हो। नहीं यार, हम शरीफ आदमी हैं, तुम जाओ और उनको हमारा पैगाम दे दो। ये क्या कह रहे हैं गुल खान? बहन जी की चमचमाती हुई आवाज़ पहलू के कमरे से उभरी। ये उस रकम का कह रहे हैं जो आपके पास है। मैसोलिनी ने आपको ला कर दी थी ना? हाँ, मगर वो तो 6 लाख रुपया है। मैं उनसे खुद बात करता हूँ। ये कहकर मैं खिड़की के सामने जा ठहरा। वो पर्दे के पीछे खड़ी थी। दरमियान में मच्छर जाली लगी थी। उस जाली में से हाथ नहीं गुजारा जा सकता था, वरना मैं उसका गिरेबान पकड़कर उसकी सूरत देख लेता। उस औरत ने मुझे आजिज़ कर दिया था। मुझे यूँ इतने करीब देखकर वो घबरा सी गई। मैं रकम अभी भेज देती हूँ और पिस्तौल भी। ये कहकर वो उल्टे कदमों वापस चली गई। मैं मायूस होकर फिर चारपाई पर आ बैठा। कुछ ही देर बाद बोली हाथ में एक ब्रीफकेस लिए अंदर दाखिल हुई। उसमें हमारी रकम ज्यों की त्यों मौजूद थी और 2 पिस्तौल भी थे। दूसरा शायद मेरे लिए था। बहन जी ने गोलियों का डब्बा भी साथ रख दिया था। आबी ने वो रकम गिनी, वो पूरी ही थी, इतनी ही जितनी हमसे गोराई ने छीनी थी। मगर वो सिंधु कहता था कि रकम उनके हाथ नहीं आ सकी। दरअसल उसे गुल खान ने बताया ही नहीं होगा कि वो अंदर से क्या कुछ लेकर बाहर निकले हैं। आबी उठ खड़ा हुआ। अब हमें इजाज़त दें, हमारा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं होगा। गुल खान और मैसोलिनी ने हमसे मुसाफा किया और हम उसी वक्त बरामदे में जा पहुँचे। बहन जी ने बरामदे के साथ वाले कमरे से हमें मुखातिब करते हुए कहा, खुदा हाफिज़ भाई जी, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकी। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। अपनी माँ से हमारा सलाम कहें और आसिया से भी। बहुत बेहतर, आपका सलाम उन्हें पहुँच जाएगा, मगर हमें हसरत ही रहेगी कि हम आपको देख न सके। तो इससे क्या होता है, मैंने तो आपको देख लिया। गुल खान, इनकी एक तस्वीर ले लो। उसने करीब खड़े उस आदमी से कहा जिसके शेर जैसे पंजे आदमी को हैरान कर देते थे। वो फौरन ही मुस्तैद होकर दूसरे कमरे की तरफ दौड़ा और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक उम्दा किस्म का कैमरा था। उसने कई जावियों से हमारी 6 तस्वीरें लीं, अलग अलग भी और इकट्ठे भी। तस्वीरों से फारिग होकर उसने एक बार फिर हमसे हाथ मिलाया और हम उनको खुदा हाफिज़ कहकर मकान से बाहर निकल गए। गाँव की असल आबादी वहाँ से कोई 1 फरलांग के फासले पर थी। दरमियान में दरख्तों के झुंड पर्दे का काम देते थे। जब हम गांव से बाहर निकले तो शाम का झटपटा फैल रहा था। आबी ने हवा को सूंघ कर कहा, मुझे लगता है आज रात बारिश ज़रूर होगी, आसमान गदला नज़र आता है। क्या ख्याल है, इधर किसी मस्जिद में रात क्यों ना गुजार ली जाए? तो फिर यहाँ से निकले क्यों हो? वो यही चाहते थे, बहन जी ने खुद कहा था। यह अलग बात है कि गुराय के कत्ल तक हम वहीं मौजूद रहे। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ से निकल जाओ, बहुत ख़राब हो लिए हम। ठीक है, बहन जी ने फैसलाबाद का पता दिया है, खुदा करे कि आसिया वहाँ पहुँच गई हो। मैंने कदम आगे बढ़ा दिया। यार, ये कैसी ज़िंदगी है जिलानी, कभी सोचा है तुमने? खुदा करे आसिया घर जा पहुँची हो, उसके बाद तो हमें ये रास्ता छोड़ ही देना होगा। मैं भी यही करूँगा अभी, मुझे भी एहसास है शायद ये हमारा आखिरी सफ़र है जो हम एक साथ कर रहे हैं। फिर तुम किसी जगह ज़मीनें ख़रीद कर बैठ जाना, मुझे तो अभी अपने जराइम का हिसाब भी देना है। नहीं यार, हिसाब कौन लेगा हमसे? वही जो खुद महापापी हैं। नहीं जिलानी, हमें कहीं बैठ के रहना है। तौबा का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ, खुदा से माफ़ी मांगकर हम किसी जगह बैठे रहेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर वो ऐसा होने नहीं देंगे। हम गांव से काफ़ी दूर बड़ी सड़क तक जा पहुँचे थे। छोड़ इस फ़लसफ़े को कि सज़ा जज़ा का मामला हम नहीं समझ सकते। हाथ दे इस बस को, इसमें बैठकर हम आगे चले जाएंगे। आबी ने कुछ फासले पर एक बस को अपनी तरफ आते देख लिया था। वो उसे रुकने का इशारा करने लगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो मालूम हुआ कि वो बस सीधी रावलपिंडी जा रही है। हम फ़ौरन उसमें बैठ गए। फरीदपुर से हम जितनी दूर हो सकते थे होते चले गए। बस के अंदर हमें सबसे आखिरी सीटें मिली, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर थी। रावलपिंडी का टिकट खरीद कर हम बेफिक्र हो गए। आबी ने यूं किया कि ब्रीफकेस में पड़ा एक तौलिया निकालकर अपने सर पर लपेट लिया और जल्दी गहरी नींद में खो गया। मुझे उसकी ये आदत अच्छी लगी। उसे जिस आराम की ज़रूरत थी वो उसे मिलने लगा था। रावलपिंडी हम रात 2 बजे पहुँचे। अड्डे से निकले तो आबी बोला, यार अब बता, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? किसके घर जाकर कहें कि हम तुम्हारे बिछड़े हुए वालिद साहब हैं? स्टेशन के बारे में तेरी क्या राय है? मगर वहाँ क्यों जाएं? टैक्सी पकड़ और चल दे, और हमें करना ही क्या है? हाँ, ये भी ठीक है, उन पुलिसियों से तो बच के रहना है। एक तो तेरी तस्वीर हर थाने में टंगी है, इससे मुझे बहुत डर लगता है।
اس نے ایک ٹیکسی کا رخ کیا جو لبے سڑک کھڑی تھی. اس میں 2 آدمی سوار تھے, ایک ڈرائیور, ایک اس کا محافظ. چلو یار, ہمیں اسٹیشن تک لے چلو. 20 روپے ہوں گے بھائی جی. لے لینا. 50 لے لینا. اور بولو, صرف سواریاں ہی ڈھوتے ہو یا کوئی اور بھی دھندا ہے؟ ڈرائیور سمجھدار تھا. وہ بولا, رات تو گزر ہی چکی ہے, ورنہ بڑی موج کرواتے آپ کو. بڑی رات باقی ہے, کہیں لے چل یار, بہت اداس ہو رہے ہیں ہم, کہیں بھی لے چل. ڈرائیور نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا اور وہ دونوں ہمیں بڑے غور سے دیکھنے کے بعد ٹیکسی کو آگے لے چلے. یہ اچھی بات نہیں ہے یار, ہم سفر میں ہیں اور جو تو چاہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سب ٹھیک ہے مولوی صاحب, لگتا ہے تو اندر سے شل ہو چکا ہے, تیری ٹیوننگ ہونے والی ہے. کوئی اتنے پیسے جیب میں رکھ کر بازار میں پھرے اور خالی ہاتھ رہ جائے تو اس پر 1000 لعنت, اور تجھ پر تو 1,00,000 لعنت. ٹھیک ہے آبی, تیرے ساتھ تو میں جہنم میں بھی چلوں گا. ڈرائیور ہمیں رتہ امرال کی طرف لے چلا. وہ جگہ جہاں چکلا آباد تھا اب باقاعدہ مارکیٹ کی صورت اختیار کر چکی تھی. رتہ امرال کے بازار سے ہٹ کر ٹیکسی عقبی آبادی میں جا گھسی. ٹیکسی کا نمبر پولیس والے پڑھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ٹیکسی کدھر جا رہی ہے. وہ گاہک کا حوالہ بھی اندر سے دیکھ چکے تھے, مگر ڈرائیور کے کہنے پر آبی نے چپکے سے 100 کا نوٹ پولیسیوں کی ایک ٹکڑی کو تھما دیا. وہ خوش ہو گئے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. وہ سارا دھندا ان کی وساطت سے قانون کی حد کے اندر رہ کر باہر نکلتا تھا, جہاں سے وہ اسے پھر کسی نالی میں بہا دیتے تھے. وہ اپنی قانونی نالی جو کبھی آدمی کو حوالات میں پہنچا کر ان کی نیک نامی کا باعث بنتی تھی اور کبھی اسے جیل پہنچا کر کسی نہ کسی جگہ پر جہاں سے انہیں باقاعدہ بھتہ نہیں ملتا تھا وہ چھاپے مارتے تھے اور لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے تھے. صبح اخبار میں چند گناہگاروں کی تصویریں چھپتی تھیں اور لوگ خوش ہوتے تھے کہ پولیس اپنے فرض سے غافل نہیں ہے. اللہ اللہ خیر صلاح, کیسی تگڑم لڑ رہی تھی اور بیچ میں نوٹ مسلسل گردش میں رہتے تھے. ہم لوگوں کی خوش تدبیری تو ویسے بھی اب ضرب المثل ہے. ایسا انتظام کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.